मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज 14 अगस्त है, आप सबको आज़ादी मुबारक। हमारी शनाख्त पाकिस्तान है और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शनाख्त हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। पाकिस्तान बनने के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अहम फैसला किया था कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू होगी। उन्होंने 21 मार्च 1948 को ढाका में जलसे आम से खिताब में उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान करार दिया था। 1954 के अबूरी दस्तूर के अलावा जो 1956 और 1963 की जो मुस्तकिल दस्तावेजात थी उनमें भी उर्दू को कौमी, दफ्तरी, अदालती और तालीमी जुबान का दर्जा दिया गया था। कौमी असम्बली ने 21 फरवरी 1956 को उर्दू और बंगाली को कौमी जुबानें करार दिया था, लेकिन 1973 के आइन में आर्टिकल 251 में यह वाज़ेह तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है। 15 साल के अंदर अंदर इसके सरकारी इस्तेमाल के लिए इंतजामात किए जाएंगे। अब उर्दू के बतौर सरकारी जुबान निफाज और इसे सही मानों में यह दर्जा देने के लिए कोशिशें तो जारी, लेकिन अमली तौर पर ऐसा ना हो सका। 8 सितंबर 2015 को इस हवाले से एक अहम अदालती फैसला भी आया, जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जवाद अहमद ख्वाजा की सरबराही में जस्टिस दोस्त मोहम्मद और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उर्दू को बतौर कौमी जुबान नाफिज करने के लिए एक 9 नुकाती हिदायतनामा जारी किया और 3 माह में इस सिलसिले में तमाम जरूरी इक़दामात करने का हुक्म दिया, लेकिन इस फैसले पर भी अमल दरामद होना अभी बाकी है। उर्दू बतौर दफ्तरी जुबान नाफिज होती है या नहीं, ये अलग मामला है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने एक अहम फैसला किया और वो ये कि मुल्क के तमाम तालीमी इदारों में यकसा निसाब तालीम नाफिज किया जाएगा और इस निसाब तालीम की जो जुबान होगी वो उर्दू होगी। तालीमी इस्लाहात हुकूमत के एजेंडे का हिस्सा है। मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही कौमी निसाब कौंसिल बनाई, जिसने कुछ अहम फैसले लिए हैं। एक तो मतवाज़ी निज़ाम तालीम को बतदरीज जो है वो खत्म किया जाएगा। तालीमी इदारों जिनमें मदारिस भी शामिल हैं, मुख्तलिफ स्ट्रीम्स जो चल रही हैं, उनको खत्म किया जाएगा और उसके लिए आज यौम आज़ादी के मौके पर वफाकी वजारत तालीम ने पहली जमात से 5वीं जमात तक का जो निसाब है वो अपनी वेबसाइट पर जो है वो जारी कर दिया है। उन माहिरीन तालीम जिनसे मुशावरत की गई है उनके नामों की फहरिस्त भी जो है वो आज जारी की गई है। पहले जब इस मौजू पर बात होती थी तो उस वक्त तक ये वाज़ेह नहीं था कि निसाब क्या होगा, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होगा। अब इसके खदोखाल सामने आ गए हैं। आम बात इसमें यह है कि जमात अव्वल से 5वीं तक तमाम मज़ामीन के लिए जो जरिया तालीम है वो उर्दू या मकामी जुबान होगी। अंग्रेजी एक मजमून के तौर पर जमात अव्वल से होगी। साइंस और रियाजी में जो इस्तिलाहात हैं वो अंग्रेजी में, जबकि जरिया तालीम उर्दू या मकामी जुबान ही होगा। ये सूबों पर छोड़ा गया है। इस यकसा निसाब तालीम के निफाज का शेड्यूल भी जारी किया गया है। फेज 1 जो कि जमात अव्वल था, पंजम है, मार्च 2021 तक इसे जो है वो नाफिज किया जाएगा। फेज 2 जमात शशम था, हश्तम मार्च 2022, जबकि फेज 3 9वीं था 12वीं जमात जो है उसमें जो निफाज होगा वो मार्च 2023 तक जो है वो नाफिज हो जाएगा। अब हुकूमत का ये कहना है कि मतवाज़ी निज़ाम तालीम, मदारिस, सरकारी और निजी तालीमी इदारों के बायस ही अलग अलग जहनीत परवान चढ़ती है। जारी करदा निसाब तमाम सरकारी स्कूलों, निजी इदारों और मदारिस के लिए पढ़ाना भी लाजिम होगा। ये बड़ा अहम फैसला है और इसके असरात पाकिस्तान के आने वाली नस्लों पर होंगे। क्या तालीमी निसाब को उर्दू या जिस तरह से मादरी जुबान में पढ़ाने का जो फैसला है वो काबिल अमल होगा? क्या निजी तालीमी इदारे इसे तस्लीम करेंगे? क्या इससे हमारे निज़ाम तालीम में बेहतरी आएगी? इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो डिबेट है हमारी और एक बड़ा एस्टीम्ड पैनल जो है वो मेरे साथ मौजूद है। वेरी क्विकली मैं इनका तारुफ करा दूं। डॉक्टर मरियम चुगताई साहबा माहिर तालीम है, मेंबर भी हैं नेशनल करिकुलम काउंसिल की, लाहौर से जो है लाहौर स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहबा आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फैसल मुश्ताक साहब माहिर तालीम है, सूबाई वज़ीर तालीम भी जो है रह चुके हैं, ये भी मेंबर नेशनल करिकुलम काउंसिल हैं। फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अंदलीब अब्बास साहबा मेंबर कौमी असम्बली हैं, खुद भी तालीम के शोबे से वाबस्ता रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी भी जो है वो रुकन है। अंदलीब साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं इस डिबेट का आगाज अंदलीब साहबा आपसे करना चाहता हूँ। आप
کو بھی جو ہے وہ گزشتہ روز بریفنگ دی گئی ہے اس کے حوالے سے، رکن بھی آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کی، کیوں یہ فیصلہ کرنا پڑا؟ اور آج اس کی جو ڈیٹیلز آئی ہیں کہ پہلی سے 5ویں تک جو ہے، یہ پہلے ذرا میں ذریعہ تعلیم جو اردو اور مادری زبان میں کرنے کا فیصلہ کیا، اس پہ بات کر لیں، پھر اس کے بعد دوسرے پہ جائیں۔ کیوں اردو کو جو ہے وہ ذریعہ تعلیم کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ اس میں شکریہ رحمان، 3 فیکٹرز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو سارا سسٹم ہے تعلیم کا، اس نے کلاس جس کو کہتے ہیں نا ایک طبقہ ڈالا، جن کو انگریزی میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں جو کہ بہت ایک مائنورٹی میں ہے، وہ سارے جاب، ساری زندگی، سارا کچھ مستقبل لے جاتے ہیں۔ جو باقی 99% لوگ ہیں ہمارے بچے ہیں جو کہ اردو میڈیم یا مدرسوں میں جاتے ہیں، وہ اوبیسلی کچھ ان میں سے بہت برائٹ ہوتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی زبان جو ہے، ان کی تعلیم جو ہے، چاہے وہ ماسٹرز ہیں، چاہے کچھ ہیں، چاہے وہ بہت برائٹ ہے، لیکن انگریزی ان کو اچھی نہیں آتی، وہ اچھی جابز اور اچھے مستقبل کے لیے نہیں آگے جا سکتے۔ تو یہ جو ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا ہم سارا وقت کہتے ہیں پیسوں کا، اس میں زبان کا بھی بہت بڑا فرق ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ساری دنیا میں دیکھیں تو جتنی بھی ممالک نے ترقی کی ہے ان میں انہوں نے اپنی زبان میں، چاہے چین ہے، چاہے جاپان ہے، چاہے جرمنی ہے، چاہے کوئی اور ہے، فرانس میں تو آپ کو پتہ ہے بہت دیر تک ان کو انگریزی آتی بھی نہیں تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں بولنی، اینڈ یہ سارے ممالک اوپر گئے ہیں۔ تیسری بات جو ہے ریسرچ کی ہے، ریسرچ یہ شو کرتی ہے ساری دنیا کی کہ لٹریسی اور جو تعلیم ہے اور جو شعور ہے وہ اگر مادری زبان میں ہو، لوکل لینگویج میں ہو، زیادہ جلدی آتا ہے، اور دوسرا اگر انیشل سالوں میں آپ اپنی زبان میں تعلیم دیں تو بعد میں دوسری زبان سیکھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جس کا اگزامپل یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیچارہ کوئی ان پڑھ بھی جب لنڈن جاتا ہے تو 1 مہینے میں فر انگریزی بولنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو بیچارہ یہاں سٹرگل کرتا ہے، اگر اس کو زبردستی انگریزی سکھانے کی کوشش کی جائے بچپن میں تو اس کو بہت ٹائم لگتا ہے، بیکاز گھر میں اس کے کوئی اور زبان بولی جاتی ہے۔ تو یہ 3 فیکٹرز ہیں، کیونکہ اصل تبدیلی اگر آپ نے مدرسوں میں، سرکاری اسکولوں میں اور پاکستان کے ٹیلنٹ پول میں لانی ہے، کیونکہ بہت سا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے زبان کی وجہ سے، تو آپ نے اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو جب تک کہ ہم یہ ایک ریسرچ بیسڈ فیکٹ کو نہیں اپنائیں گے، ہم اپنی زبان کو ترویج نہیں دیں گے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے بچوں میں سب سے زیادہ بھاگتے وہ اردو سے ہیں، پاک سٹڈیز اور اسلامیات سے، اور نمبر بھی ان کے کم آتے ہیں۔ تو یہ بڑے ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے، ہمارا کلچر ہے، زبان سے آتا ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ ہماری اگلی جنریشنز میں کون سا فیض آ رہا ہے؟ اب دیکھیں یہ تین چیزیں آپ نے کہا، اور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اگر میں کوئی پوائنٹ اس میں آپ نے کہا ایک ہیو اور ہیو ناٹس والا مسئلہ ہے، دوسرا آپ نے کہا کہ اس کے لیے سیکھنا آسان ہوگا، اور تیسرا آپ کا یہ آرگومنٹ ہے کہ جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی زبان جو ہے وہ پڑھائی ہے اپنے بچوں کو، پھر ہی جو ہے وہ ترقی کی ہے، رائٹ؟ میں اس پہ ذرا فیصل، کیا واقعی جو ہے وہ انگریزی کی نسبت اردو اگر لائی جائے، اور یہ اب تو آج تو فیصلہ آ گیا کہ پہلی سے 5ویں تک جو ہے وہ اب میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے جو ذریعہ تعلیم ہوگا وہ اردو ہوگا، آسان ہو جائے گا بچوں کے لیے؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کی تفصیل سے پوری قوم کو جشن آزادی مبارک۔ اور اب دیکھیں یہ جو ایشو ہے، اس کا جو فنڈامنٹل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو پاکستان کے مسائل سامنے آئے اس کے اوپر سے وفاق ورسز صوبہ، جو ہم نے صوبوں کو خود مختاری اور پاور دے دی، ایون نصاب میں، ایون ٹیکسٹ بک کریکولم بورڈ کے اندر، ایون ان کے اسیسمنٹ اینڈ ایگزامینیشن پروویژن کے بعد، تو تھوڑا سا ہم نے یہ ایک فیڈریٹنگ یونٹس کو ٹورڈز دا فیڈریشن ایک ویکنڈ اپروچ دیکھی۔ وہاں سے یہ ڈیبیٹ لنک ہوئی کہ بھئی مدارس بھی ہمارے مین سٹریم میں نہیں آ رہے، کب تک ہم ان کو انگلش، میتھ، سائنس مین سٹریمنگ نہیں کریں گے؟ ہم نے مدارس کا پرانا، دہائیوں پرانا مسائل، اس کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبائی خود مختاری اینڈ وفاق ورسز دا فیڈریٹنگ یونٹس، اس کے بعد ہم نے ایک، جب یہ گورنمنٹ آئی، پی ٹی آئی کی، ایک پاپولسٹ نعرہ اور ڈیبیٹ لگا
کہ بھئی یہ جو تعلیم ہے اس کے اندر دو طبقاتی نظام ہے اور تیسرا نظام جو ہے وہ مدارس کا ہے، تو ان سب کو ایک پاپولر ڈیمانڈ کے تھرو اکٹھا یونیفائی کرتے ہیں۔ اب یونیفائی تو آپ کی نیشنل ایجوکیشن پالیسی بھی کر سکتی ہے، ہر حکومت آتی ہے اس کو بناتی ہے، تو اگر آپ نے نصاب بنانا ہے تو اس کو آپ نیشنل کریکولم کہتے ہیں۔ وائی سنگل نیشنل کریکولم؟ سنگولیرٹی جو ہے، زبان والی چیز پر آئیں، یہ جو انہوں نے پوائنٹس ریز کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اردو کرتے ہیں تو یہ آسانی ہو جائے گی بچوں کے لیے، کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ کیا پرائیویٹ سکولز کے لیے، اب ظاہری بات ہے آپ کیونکہ خود ایک بہت بڑے نیٹ ورک کو جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، کیا پرائیویٹ سکولز کے لیے قابل عمل ہوگا؟ دیکھیں جو ایکسپرٹس ہیں جس کی بار بار بات کی جاتی ہے، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر دیکھیں ساؤتھ پنجاب میں یا انٹیریئر سندھ کے اندر اگر مادری زبان میں سندھی میں یا پنجابی میں سرائکی میں کوئی چیز پڑھائی جائے اس کا لرننگ کے اوپر امپیکٹ ضرور آتا ہے، لیکن آپ کو پبلک سیکٹر کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھنا ہے۔ انگلش ہماری ایک کمپیٹیٹو زبان ہے، میں نہیں سمجھتا اردو پہ ریورٹ کرنے سے کوئی فرق پڑے گا اور کوئی سوشل انکلوژن اینڈ کوہیژن اینڈ اپورڈ سوشل موبلٹی نہیں پڑے گی۔ اردو سے کوئی جو ہے وہ فرق نہیں، انہوں نے جو مثالیں دی، انہوں نے کہا کہ فرانس ہے، چین ہے، ترکی ہے، یہ سب اپنی زبانوں میں جو وہ پڑھاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نظریاتی اور آئیڈیالوجیکل سوچ شروع میں، جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ اردو ہماری قومی زبان ہوگی، تو کانسٹیٹیوشن کے اندر انگریزی ہماری آفیشل زبان کیوں رہی، ہمارا آئین انگریزی کے اندر کیوں رہا، ہمارے ملک کے کمپیٹیٹیو ایگزام انگریزی کے اندر کیوں ہیں، ہمارے سارے ٹیسٹنگ سروسز پروفیشنل اداروں کے اور انٹرنیشنل ایکسیس، خود میم اندلیب جو ہیں وہ فورن آفس کو دیکھتی ہیں، ان کو پتہ ہے جتنی بھی ان کی خط و خطابت دنیا کے ساتھ ہوتی ہے انگلش میں۔ تو دیکھیں یہ جو ڈائیکوٹمی اور یہ جو ڈس انگیجمنٹ ہے یہ 70 سال پرانی ہے، یہ اوور نائٹ اردو کو بحیثیت ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن لگانے سے نہیں حل ہو سکتی۔ نمبر 2 میں نے یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر جب ہم ایکسس کی بات کرتے ہیں تو انگریزی کے اوپر کانٹینٹ اویلیبل ہے اور اس کے اندر سارا کا سارا ریسرچ اینڈ پبلیکیشن اینڈ ٹیکسٹ بکس اویلیبل ہیں، تو ہم سائنس میں، ریاضی میں، میتھس میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ٹیکسٹ بکس میں آؤں گا کیونکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اب حکومت ٹیکسٹ بکس بھی جو ہے وہ بنا کے دے رہی ہے۔ ڈاکٹر مریم صاحبہ آپ بھی کیونکہ یہ نیشنل کریکولم کونسل کی ممبر رہی ہیں، اب یہ جو فیصلہ ہوا آج ہمارے پاس اب اس کی کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی۔ پہلے تو یہ بات ہوتی تھی کہ ابھی کوئی ڈیٹیلز ہی نہیں ہے، کوئی تفصیلات ہی نہیں ہے، تو پھر اس پر جو ہے کس طرح سے بات کی جا سکتی ہے۔ پہلی سے 5ویں تک اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انگریزی کو بطور سبجیکٹ پڑھایا جائے گا اور تمام مضامین جو باقی ہیں وہ اردو میں یا پھر جو ہے وہ مادری زبان کے اندر ہوں گے۔ اور کریکٹ میں if I'm wrong، ابھی تک صرف سندھ کے اندر یہ آپشن ہے، باقی جگہوں پر شاید طلبہ کے پاس جو ہے وہ یہ آپشن نہیں ہے مادری زبان والی۔ کیا آپ کے خیال میں یہ کیسا فیصلہ ہے؟ جی شکریہ، آپ سب کو جشن آزادی مبارک۔ پہلے تو آپ اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ نصاب اور ٹیکسٹ بک پالیسی اور میڈیم آف انسٹرکشن کی پالیسی 3 مختلف چیزیں ہیں۔ نصاب میں جو آپ کا سنگل نیشنل کریکولم بنا ہے، جو ہمارا یکساں نصاب بنا ہے، اس میں آپ نے بتایا ہے کہ آپ چاہے A فار اللہ، B فار بسم اللہ پڑھائیں یا A فار ایپل، B فار بیٹ پڑھائیں، لیکن بچوں کو ABC آنی چاہیے۔ تو ابھی جو حکومت نے ریلیز کیا ہے وہ نصاب ریلیز کیا ہے۔ ٹیکسٹ بکس کی انہوں نے بتایا کہ کس زبان میں لکھی جائیں گی، لیکن اس پر بھی حکومت نے، کیونکہ یہ ایک نہایت ڈسکشن بیسڈ جمہوری طریقے سے ایکسپرٹس کا فیڈ بیک لیتے ہوئے حکومت نے یہ نصاب بنایا ہے، اس وجہ سے یہ نصاب اس فیڈ بیک کے تحت اس چیز کو آگے لے کر چلا ہے۔ جب لوگوں نے، ایکسپرٹس نے، تعلیمی ماہرین نے حکومت کو مشورہ دیا کہ آپ ماڈل ٹیکسٹ بک بنا دیں، آپ پورے پاکستان میں یکساں کتاب نہ رکھیں، جو کہ حکومت بہت سنجیدگی سے سوچ رہی تھی، اور اس تجویز کو حکومت نے ایکسیپٹ کیا، جس کے لیے حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اس وقت حکومت کا سٹانس یہ ہے، جو میری امید ہے کہ وہ اس کو لے کر آگے چلیں گے، اگر نہیں چلیں گے تو ہم بطور ایکیڈیمکس، اسکالرز اور تعلیمی ماہرین اس پر تنقید کریں گے کہ ایک ماڈل ٹیکسٹ بک اردو میں اویلیبل ہے اور ہر صوبہ اور مقامی بورڈ اس چیز کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے، اپنی ضروریات اور ترجیحات کے حساب سے اپنی مقامی زبان میں اس ٹیکسٹ بک کو ٹرانسلیٹ کرے یا کوئی اور ٹیکسٹ بک استعمال کرے۔ لیکن جو چیز نہیں
ہو سکتی وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ پہلی جماعت میں پڑھتا ہے اور اس کو ABC نہیں آتی یا اس کو الف بے پہ نہیں آتی. یہ سٹینڈرڈ سیٹ کرنا یہ کوئی پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا, نہ ہی یہ کوئی دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے. دنیا میں بہت بڑے امریکہ, جاپان جیسے ممالک ہیں. ایک چیز, ایک پوائنٹ جو کہ بہت سارے والدین کا بھی کنسرن ہے یا اس پر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے کہ جب آپ پہلی سے 5ویں جماعت تک انگریزی کو آپ بطور مضمون جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں, باقی سبجیکٹس بھی جو ہے وہ اردو کے اندر ہوں گے, اصطلاحات کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ ان کو جو ہے وہ انگریزی میں کر دیں. بٹ میرا جو سوال تھا کہ کیا یہ جو فیصلہ ہے وہ درست فیصلہ ہے, کیونکہ فیصل جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ باہر جو ہے وہ ہمیں شاید اس چیز کا فائدہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو طلبہ جو ہے وہ جب ہائر ایجوکیشن کے اندر جاتے ہیں تو ان کی انگریزی جو ہے وہ جو باقی ملکوں سے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان سے بہتر ہوتی ہے, جو ترکی سے آتے ہیں, فرانس سے آتے ہیں, چین سے جو ہے وہ طلبہ آتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اب یہ جو پہلی سے 5ویں تک کا جو فیصلہ ہے کیا یہ صحیح فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ یہ کرنا سب نے ہے, جو ہمیں کل بتایا گیا ہے وہ یہ کہ یہ مدارس میں بھی ہوگا, یہ پرائیویٹ سکولز میں بھی ہوگا اور یہ سرکاری سکولوں میں بھی ہوگا. میڈیم آف انسٹرکشن کی پالیسی میری حساب سے ابھی ریلیز نہیں ہوئی ہے, ابھی نصاب ریلیز ہوا ہے. نصاب میں منیمم آپ کے منیمم سٹینڈرڈز ہیں اور میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ اس کا اختیار سکولوں کے پاس ہے. اگر کتابوں کا اختیار سکولوں کے پاس ہے, کتابوں کو ٹرانسلیٹ کرنے کا اختیار صوبوں کے پاس ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کتاب بلوچی میں لکھی ہے لیکن پڑھا آپ انگلش میں رہے ہیں. تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان تینوں چیزوں میں فرق ہے. اب آپ کی یہ بات کہ کیا انگریزی زبان کو بطور مضمون پڑھانا, اس سے کیا ہمارے بچے انگریزی زبان سیکھ جائیں گے؟ تو کیونکہ میں نیشنل کریکولم کونسل کا حصہ تھی اور میں اس چیز کو ذرا زیادہ قریب سے دیکھا ہے بنسبت باقی لوگوں کے, تو جو مین فرق اس بار آیا ہے کہ ہم اس بار انگریزی کو بطور مضمون نہیں بطور زبان پڑھانے کی طرف بچوں کو لے کر جا رہے ہیں. بطور مضمون آپ ایک زبان کو تب پڑھاتے ہیں جب آپ تمام تر آپ کا فوکس اس کو ریڈنگ پہ اور رائٹنگ پر ہوتا ہے. تو اس سے رٹے کا سسٹم جو ہے وہ بہت ایڈیشن اگر کر سکوں, میں اگر ایک ایڈیشن اس کے اندر کر سکوں, اور وہ یہ ہے کہ کل جو پریزنٹیشن دی گئی, میرے پاس پیپرز موجود ہیں, وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ پرائیویٹ سکولوں کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ ماڈل ٹیکسٹ بکس جو ہے وہ حکومت کی دی گئی استعمال کر سکے, یا پھر اپرووڈ ٹیکسٹ بکس جو ہیں جو کہ پرائیویٹ پبلشرز دیں گے وہ استعمال کر سکیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ حکومت اس حوالے سے جو ہے وہ جو پرنٹنگ آف اپرووڈ ٹیکسٹ بکس ہے وہ ذمہ داری ہوگی صوبائی حکومتوں کی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اندلیب صاحبہ کیونکہ کل ہمارے ساتھ یہ بھی میٹنگ میں موجود تھیں, تو وہاں پر کہا گیا ہے کہ انگریزی جو ہے وہ ایز اے لینگویج پڑھائی جائے گی کلاس 1 سے, اور تمام زبانوں جو ٹیکسٹ بکس ہیں 1 to 5 جو ہے وہ اردو میں یا ریجنل لینگویجز کے اندر جو ہے ہوگی. اندلیب صاحبہ یہ ایسے ہی ہوا ہے فیصلہ؟ جی کل جو ڈسکشن تھی اس میں تو یہ سب باتیں سامنے آ رہی تھیں, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ انگریزی جو خطرہ آپ کو لگ رہا ہے نا کہ انگریزی نکل جائے گی اور بعد میں لوگوں کو انگریزی سیکھنا مشکل ہو جائے گا, میرا خیال ہے کہ یہ بڑی کلیئرلی وہاں ڈسکس ہوا تھا کہ انگلش انکریز ہوتی جائے گی 5 جماعتوں کے بعد. اور میرا خیال ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات وہی ہے کہ جس ملک کی اپنی لینگویج ہی ختم ہوتی جائے اس ملک کا کیا شناخت رہتی ہے. تو وہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہو جاتا ہے, بہت سی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں میں نہ انگریزی صحیح آتی ہے نہ اردو صحیح آتی ہے. ابھی بھی جو انگریزی بھی پڑھتے ہیں CSS کے امتحان بھی کر لیتے ہیں, ان کو ایک ای میل لکھنی صحیح انگریزی میں نہیں آتی. جنرلی تو یہ حال ہے. اور ہم جب اپنے جو اردو میڈیم میں ہمارے والدین میں سے اچھے ٹائمز پہ لوگ پڑھے ہوئے ہیں, ان کی اردو میڈیم میں پڑھے لیکن ان کی انگریزی ہم سے بھی اچھی ہوتی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں صوبوں کو بھی سامنے رکھنی چاہیے اور حکومت کو بھی سامنے رکھنی چاہیے. بٹ میں بہت اس چیز پہ میں نے دیکھا ہے, کیونکہ میں کارپوریٹ سیکٹر میں بھی رہی ہوں, میں انٹرویوز بھی کرتی ہوں, بہت باعث آتا ہے. بچہ آتا ہے, آپ
وہ انگریزی کا پہلا سینٹنس بولنا شروع ہوتا ہے انٹرویو میں، اور اگر وہ صحیح نہ ہو اس کے بعد اس کا چاہے اس کے آئیڈیاز بریلینٹ ہو لیکن اس کا وہ انٹرویو میں زیادہ دیر رہنا، پاس ہونا مشکل ہو جاتا ہے. میرے خیال ہے بہت انفیئر ہے، بہت انفیئر سسٹم ہے. میں یہ نصاب اور یہ جو پیرالل میں یہ جو نصاب اور متوازی سٹریمز کی بات ہو رہی ہے، فیصل اور ڈاکٹر مریم صاحبہ کی اس پر ٹیک لوں گا. مجھے ایک بریک لینی ہے، بعد واپس آ رہے ہیں، یہ ڈیبیٹ ہماری جاری رہے گی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. یکساں نصاب تعلیم کیا ممکن ہے؟ کیا یہ فیصلہ قابل عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فیصل مشتاق صاحب، آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، یہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر ان مختلف یہ جو ملک کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن کی سٹریمز چل رہی ہیں، ان کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ آپ کہ جو ایک مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ ہے اور ایک سرکاری اسکول سے ہے، ایک نجی تعلیمی ادارے سے، ان کو برابر تو لایا جا سکے، وہ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ ایک پیج پر تو ہو. دیکھیں جی، یہ جو یونیفارمٹی ہے، ویسے تو ایک پیج والی یہ اصطلاح ہم سیاست میں استعمال کرتے ہیں، بٹ یہاں پہ چلیں تعلیم میں جانے دیں. یہ جو یونیفارمٹی اور سنگولیرٹی ہے، یہ ایک وار سٹریٹجی ہے، یہ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ سٹریٹجی نہیں ہے. سو ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ the real purpose of education is to replace an empty mind with an open mind. سو تعلیم کا جو ریئل مقصد ہے وہ اس کو کھولنا ہے. اب جماعت میں دو بچے ہیں، ایک اچھا پرفارم کر رہا ہے اور ایک بیک بینچر ہے. اب حکومت یہ کہتی ہے کہ جو اچھا پرفارم کر رہا ہے اس کو پیچھے چکر پہ بھیج دو، پی ٹی کراؤ، اور اس کو بولو کہ تو بیک بینچر کو اپنی کرسی آگے دے دو. If someone in the country is doing well, it's not just the private sector. The army public education system, the Bahariya education system, the air education system, they are doing equally well. The Fauji Foundation, the railway, the custom schools, the smaller non-profit government community schools, missionary schools in Pakistan, یہ جو ہمارے convents ہیں، missionary schools ہیں، public sector schools in urban centers. مطلب کہ ٹھیک ہے ایک زمانے میں St. Mary's and Sir Syed and Gordon they were the best, لیکن still they provide quality inclusive education. cadet colleges تو دیکھیں یہ بالکل میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ ایک پاپولسٹ سیاسی ڈیبیٹ اور نعرہ ہے. کسی بھی طریقے سے انگلش لینگویج کو ایز اے کمپیٹیٹو گلوبل کرنسی اس سے ہاتھ اٹھانے سے ہم اپنا نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ، ہم اپنا نیشنل جی ڈی پی اور ہم اپنے نیشنل کیپٹل کو نقصان پہنچائیں گے. یہ اٹ ول بی دا بگیسٹ سوشل ایکسپیریمنٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان اگر ہم نے اوور نائٹ انگریزی کا سہارا بحیثیت ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن اینڈ کمیونیکیشن کو چھوڑ کے اور فوراً اردو. کیونکہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ پڑھانا کیا ہے، اٹ از امپورٹنٹ کہ ہاؤ ٹو ٹیچ واٹ نیڈس ٹو بی ٹاٹ. مگر آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اساتذہ کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہوئی، کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں ہوئی. یہی انگلش میڈیم کے اساتذہ نے اسلام آباد اور میں نہیں تو آگے بچوں کو پڑھانا ہے جی. اینڈ دیکھیں یہ باری باری اس جگہ پہ لیٹر رائٹنگ میں ایلیٹ ورڈ یوز ہوتا ہے. ایلیٹ نہیں ہے یہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، یہ رورل اربن فینومینا ہے. یہ منڈی بھاؤدین میں بھی ہیں، یہ بلوال میں بھی ہیں، یہ قلعہ سیف اللہ اور چکسواری اور ٹنڈو والا یہ ہر جگہ پر. مگر اساتذہ والے ایشو پر آئیں گے، مگر پہلے ڈاکٹر مریم صاحبہ یہ جو یکساں نصاب تعلیم ہے، کیا اس سے یہ ہو رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سرکاری اور جو مدارس کے طلبہ ہیں ان کو ہم نجی تعلیمی اداروں کے طلبہ کے برابر لے کر آئیں، کہیں یہ تو نہیں ہو جائے گا کہ جو نجی تعلیمی اداروں کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم جو ہے وہ مدارس اور سرکاری اسکولوں کے جو ہے وہ برابر لے کر آ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ بات جو ہے بہت ساری تنقید میں بار بار اٹھی ہے، اور آج میں بہت خوش ہوں کہ نصاب ریلیز ہو گیا ہے تو سب سامنے آ جائے گا کہ جو یہ باتیں تھی کہ اسکولوں کو مدرسے بنانے جا رہے ہیں، مدرسے کا بچہ صبح فجر کے وقت پڑھنا شروع کرتا ہے، اور یہ کہنا کہ اسکولوں میں اس طرح اتنا مواد اسلامیات کا اور یہ ساری باتیں اب بالکل سامنے آ جائیں گی. ابھی جو میرے ریسپیکٹڈ کو پینلسٹ نے بات کی کہ انگریزی زبان کو بالکل ہٹا دینا یہ بہت خطرناک عمل ہے، میں اس سے ایگری کرتی ہوں، لیکن میں آگے یہ بات پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ جب آپ کے حکومت نے اور 18ویں ترمیم نے صوبوں کو علاقائی بورڈ کو اختیار دیا ہے کہ وہ کتاب اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں، اور آپ کی درسی کتب جو بن رہی ہیں وہ بھی ماڈل
ٹیکسٹ بک کے طور پہ بن رہی ہیں. تو یہ اس نقطے پر بحث کرنا میرا خیال ہے وقت کا ضیاع ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بچہ اچھا پرفارم کر رہا ہے اس کو باہر بھیج دیں اور جو کم پرفارم کر رہا ہے, جو اچھے نمبر نہیں لے پا رہا, اس کے اوپر توجہ دیں. جی ہاں, بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ اس ملک میں بہت کم بچے ہیں جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور بہت سارے بچے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ جو بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے اچھی تعلیم ختم کر دی جائے گی, ایسا ہرگز نہیں ہے. نہ ہی کوئی آپ کے اسیسمنٹ سسٹمز, او لیولز, اے لیولز کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے. مجھے حیرانی ہے اس بات کی کہ جو اچھے اسکول ہیں وہ اس اچھے عمل پر اتنی تنقید کیوں کر رہے ہیں, جبکہ ان کے اوپر بہت 19-20 کا فرق آئے گا. اصل مشکل تو اس بچے کو آئے گی جس نے نہ کبھی انگریزی, سائنس, میتھمیٹکس پڑھی ہے. اصل مشکل تو اس پبلک اسکول کے بچے کو آئے گی جو ساری زندگی رٹے پر چلتا آیا ہے اور آج اسے پہلی دفعہ کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پر اس طرف گامزن ہوئی ہے حکومت. آگے چلتی ہے نہیں چلتی ہے ابھی وقت بتائے گا. تو میں ذرا حیران ہوں ان ساری تنقیدی نکات پہ, کیونکہ یہ جو نصاب بنا ہے بچوں کی, یہ جو تصوراتی سمجھ بوجھ ہوتی ہے, کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ, اس پر یہ فوکس کرتا ہے, نہ کہ رٹے کے نظام پر. تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ کا ایک اچھا اسکول ہے جو پہلے ہی اچھی تعلیم دے رہا ہے تو آپ پہ تو کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, بٹ اندلیب صاحبہ, نصاب وفاق نے بنانا ہے, اس پر عمل درآمد صوبوں نے کرنا ہے. ہم نے اور بہت سارے معاملات میں دیکھا ہے کہ وفاق اور صوبے جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھی آ جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے سامنے عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ آپ اگلے سال سے مارچ 2021 سے کرنے جا رہے ہیں. صوبے اس پر عمل درآمد اور اس کو نافذ کر لیں گے؟ دیکھیں رحمان, دو چیزیں ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پورا پروسیس جو ہوا ہے جس پہ تقریباً 1 سال سے زیادہ شاید لگ گیا ہے, اس میں سارے صوبے آن بورڈ تھے, نمبر 1. نمبر 2, صوبوں نے خود کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ مینڈیٹ تو نہیں ہے کہ وہ صوبوں کے لیے بھی کرے, تو صوبوں نے کہا جی آپ اس کو ہیڈ کریں, اینڈ ہم سارے اکٹھے ہو کے اپنا, تو ہر صوبے میں سے ایکسپرٹس بھی لیے گئے, گورنمنٹ بھی لی گئی, منسٹریز بھی لی گئی, ایکیڈیمکس بھی لیے گئے, ان کی لینگویج ایکسپرٹس لیے گئے. تو وہ یہ جو 400-500 ایکسپرٹس لیے گئے ہیں, صوبے آن بورڈ ہیں, مل کے سب نے بنایا ہے, جس میں مدارس کے ریپرزینٹیٹیوز بھی تھے. کیونکہ جب آپ جمہوریت کہتے ہیں, یا تو آپ کہیں نا کہ جی ہم سعودی عربیہ ہیں یا چائنا ہیں, تو پھر آپ کہیں کہ جی ہم بس یہ اس کو کر لیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آپ جمہوریت ہیں, تو آپ کے یہ جو ہیں سرکاری اسکول اور مدارس, یہ آپ کی میجورٹی ہیں. یہ جمہوریت تو میجورٹی کی ہوتی ہے نا, میجورٹی تو یہ لوگ ہیں. جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ تو بہت تھوڑی مائنورٹی ہیں. اور لیکن جب آپ نظام دیکھیں تو وہ الٹا چل رہا ہے. تو ہمیں ان سب کو پرائیویٹ سکولوں سے بھی ہر جگہ ہم نے بندے لے کے, صوبوں سے لے کے, یہ صوبوں کی مرضی سے ہی ہوا ہے. ہاں, اس کے بعد امپلیمنٹیشن کے اندر پرابلمز بالکل آ سکتی ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہر صوبہ ہے وہ اس کی اپنی زبان ہے, اپنے طریقہ کار ہیں, اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ جاتے ہی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہ ہی ہم اس کو اس طرح سے لے آؤٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ سال لگیں گے, لیکن یہ ابتدا ہے. پرنسپلز اسٹیبلش ہو گئے ہیں, پریکٹسز میں فرق ہوگا لیکن پرنسپلز وہی ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, مگر اس کو کیونکہ اب یہ اگلے سال مارچ 2021 سے ہونے جا رہا ہے, تو میں فیصل بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بٹ مجھے ایک بریک لینی. میں بریک کے بعد اسی ڈیبیٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ کیا اس کا نفاذ جو ہے وہ عملی طور پر اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ کتنا بڑا جو ہے وہ چیلنج ہوگا. اس بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. یکساں نصاب تعلیم, یہ فیصلہ قابل عمل ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر مریم صاحبہ, مجھے آپ کا ویری بریف ریسپانس چاہیے. یہ جو بات ہو رہی تھی اساتذہ والی کہ ہمارے بڑے شہروں میں تو ہم اس طرح کا جو نیشنل کریکولم ہے, سنگل نیشنل کریکولم, وہ تو ہم پڑھا لیں گے. آپ نے بھی خود کہا کہ یہ چیلنج ہوگا اس بچے کے لیے بھی. یہ عمل درآمد, اس کو قابل عمل بنانا اکراس پاکستان کے تمام شہروں میں, یہ کتنا بڑا چیلنج ہے, مشکل کام ہے؟ 14 اگست 1951 میں
फैज़ साहब ने एक नज़म पब्लिश की थी जिसका एक मिसरा मैं पढ़ती हूँ, निजाते दीदा वो दिल की घड़ी नहीं आई। अभी बहुत कदम आगे बाकी हैं। अगर ये हुकूमत हकीकी तब्दीली चाहती है तो सबसे पहले ये हमारे तशख़ीसी अमल यानी असेसमेंट और इम्तहानात को रिफॉर्म करेगी और इसमें सूबों को साथ लेकर चलेगी, क्योंकि जब तक आप के एलीट प्राइवेट स्कूल, हाई फ़ी प्राइवेट स्कूल एक बैनुल अक़वामी मेयार की तशख़ीस करते रहेंगे, असेसमेंट करते रहेंगे, और बाकी के तमाम तर स्कूल कितना भी अच्छा निसाब हो लेकिन उस पर इम्तिहान वो रट्टे के अमल एक आपके हाफजे का इम्तिहान लेते रहेंगे, तो ये निसाब बनाने का अमल बिल्कुल रायगां चला जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ना सिर्फ असातिज़ा की ट्रेनिंग, उनका मोरल बेहतर करना, उनके लिए बेहतर क्लासरूम प्रोवाइड करना, अच्छी दरसी कुतब मुहैया करना जो कि हर सूबे और इलाके के हिसाब से हों, ये सारे वो इकदाम हैं जो कि अभी आएंगे। हम ना तो एक साल में या एक हुकूमत के तालीमी निज़ाम को इग्नोर करने की बिना पर यहाँ तक पहुँचे हैं, ना ही एक हुकूमत को इसको तरजीह देने पे इसमें से निकल सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ ये हुकूमत बल्कि इसके बाद आने वाली बेशतर हुकूमतें तालीम को तरजीह दे, तब जाके कई साल लगेंगे कि हम इसको बेहतर करें। बट ये बहुत बड़ी चेंज होगी, बहुत बड़ी चेंज होगी, बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। फैसल, ये काबिल अमल होगा? टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल के लिए जो बाकी चीजें चाहिए होती हैं, क्योंकि ये फिर रास्ता तो बड़ा लंबा है। हम हमेशा इसको कहीं ना कहीं से शुरू तो होना है। जी जी बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूं कि नॉट दैट व्हाट नीड्स टू बी टॉट, हाउ इट नीड्स टू बी टॉट। मतलब कि जो पढ़ाने का तरीका, जो पेडागोजिकल डेवलपमेंट एंड असातिज़ा की ट्रेनिंग है वो क्रिटिकल है। अगर अभी भी हमने कुछ मजमून जो हैं जैसे मैथ्स के और साइंस के, अगर लेट्स से हमने उर्दू एंड मदर टंग के अंदर पढ़ाना है, तो वो उस्ताद कहाँ से लेके आएंगे जो खुद एक इंग्लिश मीडियम के अंदर प्रोवाइड हुआ हुआ है। अच्छा, नंबर 2, मैंने 2-3 और आपसे बातें करनी थी इस इंपॉर्टेंट फोरम पे कि ये पूरा के पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम के साथ अभी सिंक नहीं है। हमारी जो टेस्टिंग सिस्टम, असेसमेंट सिस्टम, एंट्री सिस्टम, फिर जैसे मैंने पहले कहा इंटरनेशनल कंपैरेटिव एग्जाम्स, तो देखिए होना ये चाहिए था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क, नेशनल पेडागोजिकल पॉलिसी, लर्निंग आउटकम्स, एजुकेशनल फिलॉसफी, पेडागोजी, फ्रेमवर्क, लर्निंग स्टैंडर्ड्स। जैसे जो बात डॉक्टर मरियम बारी बारी कहती है, मैंने इनको पढ़ा भी है, हमेशा वो कहती हैं कि क्रेडिबल मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड्स। बात क्रेडिबल मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड्स एंड एजुकेशनल फ्रेमवर्क से बहुत आगे जा चुकी हुई है। और दूसरी बात, अगर आप सूबों के लिए ये सारी मेहनत कर रहे हो, जिसपे मैं नहीं समझता कि सिंध और आजाद कश्मीर इज फुली ऑन बोर्ड, तो एक तरफ जब 18वीं तरमीम है तो ये काम सूबे खुद भी कर सकते हैं ना जी। तो मैं समझता हूं कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, और मैं समझता हूं कि ये जो फेडरेशन होती है इसकी 2 अप्रोचेस होती हैं, या आप सूबों को कम टुगेदर करते हो या होल्ड टुगेदर करते हो। हमने होल्ड टुगेदर किया हुआ है। वी शुड लेट इसका जवाब लेते हो, एक ब्रेक वापस आ रहे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। यकसा निसाब तालीम पर तो बात हो रही है, मगर अंदलीब साहबा में एक और इशू, उसकी तरफ आपके इल्म में तो होगा, आपकी तवज्जो उस पर होगी, और वो है जो कैम्ब्रिज के जो है वो रिजल्ट्स आए हैं। इस पर कुछ तलबा के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके वालिदैन के। शफकत महमूद साहब ने भी इस पर जो है वो कहा है कि ये मामला जो है वो उठा रहे हैं। आप क्योंकि ये स्टैंडिंग कमेटी की भी रुकन है, आपके इल्म में है ये मामला, क्या कुछ किया जा सकता है इन बच्चों के लिए जिनको ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं? ये हमारी स्टैंडिंग कमेटी में भी डिस्कस हुआ, बल्कि कुछ पेरेंट्स आए भी हुए थे उसके अंदर। और वैसे भी जैसे आपने कहा, हम सबके इर्द गिर्द बच्चे हैं हमारे खानदानों में, तो जनरली देयर इज अ डिससैटिस्फैक्शन। बहुत सारे बच्चों के काफ़ी सरप्राइजिंग ग्रेड्स आए हैं, और उसमें अब हमने एक उनको लिखा भी है कैम्ब्रिज को, एंड हमने एज स्टैंडिंग कमेटी भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कहा था कि इसको सीरियसली टैकल करें, क्योंकि बच्चों के आगे फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है, अगले दाखिले डिपेंड करते हैं, अगला उनका जो नेक्स्ट स्टेप है उस पे ये ग्रेड्स बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक इट अप एट ऑल लेवल्स। अच्छा, ठीक है। फैसल, ये क्यों ये इशू क्यों हुआ है?
بیسیکلی دیکھیں جی یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. پینڈیمک کی وجہ سے جتنی بھی ایگزام بورڈز ہیں, انٹرنیشنل بیکلوریٹ ہو, پیئرسن ہو, آئی بی ہو, کیمبرج ہو, ان سب نے ایک اپنا طریقہ عمل میں لے کے آئے. کیمبرج نے کہا کہ ہم ریزلٹس کو سٹینڈرڈائزیشن کریں گے. اس کا مطلب کہ جو سکول ہے کیمبرج کے سینٹر وہ ان کو پریڈکٹ کریں. پریڈکشن کا ایک پورا فارمولا دیا کہ ٹیچر بتائے, اس کے بعد پرنسپل سرٹیفائی کرے, تعلیمی ادارہ جو کیمبرج کا سکول سینٹر ہے وہ اس کو سرٹیفائی کر کے, ریٹیفائی کر کے, ویلیڈیٹ کر کے کیمبرج کو بھیجے سافٹ ویئر پہ. ہم نے بھیج دیا. کیمبرج نے کیا کیا, سٹینڈرڈائزیشن پروسیجر لگایا. سٹینڈرڈائزیشن کیا ہوتا ہے؟ الگورتھم, کمپیوٹیشنل فارمولا اور اس کے اوپر پیچھے پریڈکشن اور کیمپس کی ٹریجیکٹریز اور باقی معاملات ڈال دیے. 50% سے 60% بچوں کے جو گریڈز ہم نے بھیجے تھے وہ آ گئے اور باقیوں کو ایسا اوپر پھینکا. مگر یہ کیا مسئلہ کیمبرج کی اسیسمنٹ کے ساتھ ہے یا اسکولوں کی اسیسمنٹ؟ 100% کیمبرج کی اسیسمنٹ کے ساتھ. 100% ایک بچہ جس کے 3 A's ہیں 1 U, ایک بچہ جس کے 4 A's ہیں 1 فیل. یو تو آتا ہی نہیں ہے جی ان گریڈڈ میں. سو کیمبرج کو چاہیے اس کو ریوزٹ کرے اور ایمپتھی دکھائے اور سارے بچوں کو اسکول کے پریڈکٹڈ گریڈز کے مطابق ان کو ری گریڈ کرے. رائٹ, بہت شکریہ. اندلیب عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, فیصل مشتاق اور مریم چغتائی صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا. بہرحال یہ بڑا اہم فیصلہ ہے. تعلیم ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور اب یکساں نصاب تعلیم, یہ کیونکہ اس کا جو اثر ہے وہ صرف 1 یا 2 سالوں پہ یا 1-2 کلاسز پہ نہیں پڑتا, بلکہ یہ آنے والے وقت کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے, کیونکہ یہ تمام بچوں کے فیوچر کے ساتھ جو ہے معاملہ جڑا ہوا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا, اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. میں ہوں رحمان اظہر اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.